अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान रईस अहमद सईदी नेटवर्क चैनल में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो रमज़ान के रोज़ों के हवाले से है। रमज़ान के महीने में जो हम आमाल करते हैं, जो अफ़आल अल्लाह तबारक व तआला के लिए अंजाम देते हैं, उस ताल्लुक़ से है और ये तफसीली वीडियो है। इसमें आपको रमज़ान के रोज़ों के हवाले से सारी मालूमात फ़राहम की जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस वीडियो में नमाज तरावी के ताल्लुक़ से बयान करेंगे, क्योंकि जैसे ही रमज़ान के रोज़े का चाँद नज़र आता है, सबसे पहले हम तरावी का एहतमाम करते हैं और फिर हम सहरी और इफ्तार की फ़जीलत, किन चीज़ों से हमें सहरी करनी चाहिए और किन चीज़ों से नहीं करनी चाहिए, सहरी और इफ्तार का मुस्तहब वक्त क्या है, बेहतर तरीका क्या है, किस तरीके से इफ्तार करना चाहिए, सुन्नत तरीका क्या है, और फिर हम रोज़ा किन चीज़ों से फासिद हो जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा फासिद नहीं होता है और किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हम तफसील से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी वीडियो में बयान करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, चार्ज नहीं लगता है, उससे हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। तो आइए शुरू करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात किरामी की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि नमाज तरावी फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। अलबत्ता 1400 साल से 1450 साल से जो अमल जारी है, उसके खिलाफ बाज़ हज़रात 20 रकत नमाज तरावी को बिदात या खिलाफ सुन्नत करार देने में हर साल हर रमज़ान से पहले अपनी सलाहियतों का बेशतर हिस्सा सर्फ करते हैं, जिससे उम्मत मुस्लिमा के आम तबका में इंतशार पैदा होता है। हालांकि अगर कोई शख्स 8 की जगह 20 रकत पढ़ रहा है तो ये उसके लिए बेहतर ही तो है, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में सारी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है कि रमज़ान की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत से उम्मत मुस्लिमा जमात के साथ 20 ही रकत तरावी पढ़ती आई है। हरमैन, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में आज तक कभी भी 8 रकात तरावी नहीं पढ़ी गई। इस मौजू से मुताल्लिक हदीस का जितना भी ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी एक सही और काबिल क़द्र हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तरावी की तादाद रकात का वाज़ेह सबूत नहीं मिलता है। अगरचे बाज़ अहादीस में जिनकी सनद में यकीनन कुछ ज़ोफ़ मौजूद है, 20 रकात का ज़िक्र मिलता है। खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में 20 रकत तरावी और 3 रकत वित्र जमात के साथ पढ़ने का एहतमाम हुआ, जैसा कि मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुअर्रिख़ीन और उलमाए किराम ने तस्लीम भी किया है। अल्लामा इब्न तैमिया, जिसको वहाबिया हज़रात फॉलो करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले सब सहाबाए किराम को हज़रत उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया, तो 20 रकत तरावी और 3 रकत वित्र पढ़ाते थे। हज़रत उमर फ़ारूक उन खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं जिनके ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो और इसी को दाढ़ों से मजबूती से पकड़े रखो, दाढ़ों से मजबूती से पकड़े रखो। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ों का जिक्र इसलिए किया कि दाढ़ों की गिरफ्त मजबूत होती है
لہٰذا حضرت عمر فاروق کا یہ اقدام عین سنت ہے۔ اس کو آپ فتاوی ابن تیمیہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ہم نے کیوں ابن تیمیہ کا حوالہ سب سے پہلے پیش کیا؟ کیونکہ 20 رکعت کا منکرین صرف وہابیہ ہیں یا جو ان کی طرف مائل ہے، اسی لیے سب سے پہلے ہم نے ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کیا۔ فتاوی ابن تیمیہ میں یہ عبارت آپ کو مل جائے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 57 یا 58 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 15 ہجری میں تراویح کی جماعت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں باقاعدہ شروع فرمائی۔ اگر 20 رکعت تراویح کا عمل بدعت ہوتا تو 42 سال کے طویل عرصہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8 رکعت والی حدیث کو 20 رکعت پڑھنے والوں کے خلاف پیش کرنا ثابت ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ سعودی عرب کے نام اور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم متوفہ 1999 نے یہ نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے آج تک حرمین یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کبھی بھی 20 سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی۔ تراویح کا معنی کیا ہے؟ بخاری شریف کی مشہور و معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تحریر کیا ہے کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کا معنی ایک دفعہ آرام کرنا، جیسے تسلیمہ کا معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد با جماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر 2 سلام یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری کتاب صلاۃ التراویح، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح کی فضیلت بھی آپ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ نماز تراویح کی تعداد رکعت۔ تراویح کی تعداد رکعت کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ تراویح پڑھنے کی اگرچہ بہت فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن فرض نہ ہونے کی وجہ سے تراویح کی تعداد رکعت میں یقیناً گنجائش ہے۔ جمہور محدثین اور فقہاء کی رائے ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تراویح کی تعداد رکعت میں علماء کرام کے درمیان اختلاف کی اصل بنیاد یہ ہے کہ تراویح اور تہجد ایک نماز ہے یا 2 الگ الگ نمازیں۔ جمہور محدثین فقہاء کرام نے ان دونوں نمازوں کو الگ الگ نماز قرار دیا ہے۔ ان کے نقطۂ نظر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے، جس کے انہوں نے مختلف دلائل دیے ہیں، جن میں سے بعض میں ذکر کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب بخاری شریف میں نماز تہجد کا ذکر کتاب التہجد میں، جبکہ نماز تراویح کو کتاب صلاۃ التراویح میں ذکر کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، جیسا کہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ نے فرمایا ہے۔ اگر دونوں ایک ہی نماز ہوتی تو امام بخاری کو 2 الگ الگ باب، 2 الگ الگ چیپٹر باندھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کتاب التہجد میں ذکر فرما کر امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔ نماز تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث میں ایسی نماز کا ذکر ہے جو رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک نقطے کی بات، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا تعلق تراویح کی نماز سے ہے
تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب باضابطہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوا تو کسی بھی صحابی نے اس پر کوئی تنقید کیوں نہیں کی؟ دنیا کی کسی کتاب میں، کسی زبان میں بھی کسی ایک صحابی کا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کے شروع ہونے پر کوئی اعتراض مذکور نہیں۔ اگر ایسی واضح حدیث تراویح کی تعداد کے متعلق ہوتی تو حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کو کیسے ہمت ہوتی کہ وہ 8 رکعت تراویح کی جگہ 20 رکعت تراویح شروع کر دیتے؟ صحابہ کرام تو ایک ذرا سی چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ یقیناً صحابہ کرام میں ہم سے بہت زیادہ تھا، بلکہ ہم یعنی آج کے مسلمان صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنے کے جذبہ سے اپنا کوئی مقارنہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر اس حدیث کا تعلق واقعی تراویح کی نماز سے ہے اور تہجد اور تراویح ایک نماز ہے تو رمضان کے آخری عشرہ میں نماز تراویح پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، جیسا کہ محدثین نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں، تہجد کے چیپٹر میں نقل کیا ہے، نہ کہ تراویح کے باب میں۔ تو آپ مسلم شریف جلد 1 اور اس میں ترمذی شریف کو بھی، سنن نسائی، موطا امام مالک کو دیکھیں۔ علامہ شمس الدین کرمانی شارح بخاری تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے، اور حضرت ابو سلمہ کا مذکورہ بالا سوال اور حضرت عائشہ کا جواب تہجد کے متعلق تھا۔ تو شرح صحیح بخاری میں بھی اس طرح آپ کو ملیں گے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت وتر کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ تہجد کی نماز تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کی نماز میں محمول ہے، جو رمضان اور غیر رمضان میں برابر تھی۔ اور نماز تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نقل کر رہا ہوں۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات آپ نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے، اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا، اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ ان 2 یا 3 رات کی تراویح کی رکعت کے متعلق کوئی تعداد احادیث صحیحہ میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب تو دیتے تھے لیکن وجوب کا حکم نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے اور وہ ایمان کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور ثواب کی نیت سے یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی عمل رہا۔ دور صدیقی اور ابتدائے عہد عمر فاروقی میں بھی یہی عمل رہا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر فاروق کی ابتدائی دور خلافت میں نماز تراویح جماعت سے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، صرف ترغیب دی جاتی تھی۔ البتہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں یقیناً تبدیلی ہوئی ہے۔ اس تبدیلی کی وضاحت مضمون میں محدثین اور فقہاء کی تحریروں کی روشنی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے، اس میں لفظ تراویح کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، کیونکہ محدثین نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں نقل کیا ہے، نہ کہ تراویح کے چیپٹر میں۔ آپ مسلم شریف اور بخاری شریف، ترمذی شریف، سنن نسائی، موطا امام مالک حدیث کی جو اوتھینٹک کتابیں ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان محدثین کے نزدیک یہ حدیث تہجد کی نماز سے متعلق ہے، نہ کہ تراویح سے۔ امام محمد بن نظر مروزی نے اپنے مشہور کتاب قیام اللیل میں
قیام رمضان کا باب باندھ کر بہت سی حدیثیں اور روایتیں نقل فرمائی ہیں، مگر مذکورہ بالا حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ نقل نہیں فرمائی، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں۔ علامہ ابن قیم نے اپنی مشہور و معروف کتاب زاد المعاد میں قیام اللیل تہجد کے باب میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت کے متعلق حافظ حدیث امام قرطبی کا یہ قول بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ بہت سے اہل علم حضرات اس روایت کو مسترد مانتے ہیں۔ آپ عینی شرح بخاری جلد 7 میں دیکھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں کتنی تراویح پڑھی جاتی تھی۔ احادیث صحیحہ میں صحابہ کرام کا کوئی واضح عمل مذکور نہیں ہے، گویا اس دور کا معمول حسب سابق رہا اور لوگ اپنے طور پر نماز تراویح پڑھتے رہے، غرض کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت یعنی 2 رمضان میں نماز تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ بھی ادا نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اپنے عہد خلافت میں لوگوں کو دیکھا کہ تنہا نماز تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں جمع کیا اور عشاء کے فرائض کے بعد وطر کی نماز سے پہلے باجماعت 20 رکعت نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنے کا باضابطہ سلسلہ شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے ہمراہ رمضان میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں علیحدہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے اور کسی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ میرا خیال ہے کہ اگر ان سب کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور سب کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم دوسری رات نکلے دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور مزید فرمایا کہ ابھی تم رات کے جس آخری حصہ میں یعنی تہجد میں سو جاتے ہو وہ اس تراویح سے بھی بہتر ہے جس کو تم نماز میں کھڑے ہو کر گزارتے ہو۔ حضرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 23 رکعت 20 تراویح اور 3 وتر ادا فرماتے تھے۔ موطا امام مالک میں آپ دیکھ لیں اس عبارت کو۔ علامہ بیہقی نے کتاب المعرفہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں ہم 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ امام زیلعی نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے انہیں حکم دیا کہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھائیں، چنانچہ فرمایا کہ لوگ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور قرات اچھی طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ رات کو انہیں نماز میں قرآن سنائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے انہیں 20 رکعتیں پڑھائیں، یہ مسند احمد کی عبارت ہے۔ تو موطا امام مالک میں یزید بن خصیفہ کے طریق سے سعید بن یزید کی روایت ہے کہ عہد فاروقی میں 20 رکعت تراویح تھیں، اور نیل الاوطار میں قاضی شوکانی نے جو تحریر کیا ہے، حضرت محمد بن کعب القرظی جو جلیل القدر تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت پر جمع فرمایا، وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھیں۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے،
قاری صاحب 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے۔ لمبے قیام کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کے دور میں لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے۔ حضرت ابو الحسنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ تو مسلسل حدیثیں ہیں دوستو۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پھر ان میں سے ایک قاری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے، اور حضرت علی خود انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ تو نماز تراویح سے متعلق صحابہ اور تابعین کا عمل آپ دیکھیں۔ حضرت عامش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول بھی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کا تھا۔ حضرت حسن بصری حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت عطا بن رباح جلیل القدر تابعی تقریباً 200 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو صحابہ کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی جلیل القدر تابعی کوفہ کے مشہور و معروف مفتی فرماتے ہیں کہ لوگ رمضان میں 5 تراویح سے 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت شیطر بن شکل نامور تابعی حضرت علی کے شاگرد لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو البختری اہل کوفہ میں اپنا علمی مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر اور حضرت ابو سعید کے شاگرد آپ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ رمضان میں 5 تراویح سے 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت سوید بن غفلہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ صحابہ کی زیارت کی ہے۔ آپ کے بارے میں ابو الخزیب فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ رمضان میں 5 تراویح سے 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، اور حضرت ابن ابی ملیکہ جلیل القدر تابعی تقریباً 30 صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے متعلق حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ نماز تراویح سے متعلق اکابرین امت کے اقوال آپ دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن رشد لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں قیام میں رمضان 20 رکعت ہے۔ امام فخر الدین قاضی خان لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے۔ علامہ علاء الدین کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمایا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور صحابہ کی طرف سے اجماع تھا۔ امام مالک کے مشہور قول کے مطابق تراویح کی 36 رکعت ہے، جبکہ ان کے ایک قول کے مطابق 20 رکعت سنت ہے۔ علامہ ابن رشد قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ایک قول میں 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا ہے۔ مسجد حرام میں تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد ترویح کے طور پر مکہ کے لوگ ایک طواف کر لیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں نے ہر ترویح پر 4 رکعت نفل پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس طرح امام مالک کی ایک رائے میں 36 رکعت، 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت نفل ہو گئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہے، مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ قیام اللیل میں آپ دیکھیں، کتاب قیام اللیل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا ہے۔ علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت کے متعلق ہمارا شواف مسلک وتر کے علاوہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت کا ہے، اور 20 رکعت 5 تراویح ہیں، اور ایک تراویح 4 رکعت کا 2 سلاموں کے ساتھ۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری کا مسلک ہے، اور قاضی ایاز نے 20 رکعت تراویح کو جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔
امام احمد ابن حنبل فقہ حنبلی کے ممتاز ترجمان علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ احمد ابن حنبل کا پسندیدہ قول 20 رکعت کا ہے، اور حضرت سفیان ثوری بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کیا تو 20 رکعت پڑھتے تھے۔ نیز حضرت امام احمد ابن حنبل کا استدلال حضرت یزید اور حضرت علی اور دوسرے حضرات سے روایت ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ بمنزل اجماع کے ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جس چیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل پیرا رہے ہوں وہی اتباع کے لائق ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا مسلک وہی ہے جو حضرت علی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ تراویح میں 20 رکعت ہیں۔ حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو 20 رکعت پڑھتے دیکھا۔ امام ترمذی نے اس موقع پر تحریر کیا کہ بعض حضرات مدینہ منورہ میں 41 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اہل مکہ یا اہل مدینہ میں سے 8 تراویح پر کسی کا عمل نقل نہیں کیا۔ مسلم شریف کی سب سے مشہور و معروف شرح لکھنے والا علامہ نووی جو ریاض الصالحین کے مصنف بھی ہیں فرماتے ہیں کہ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے، اور تمام علماء متفق ہیں کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ البتہ اس میں کچھ اختلاف ہے کہ اگر گھر میں اکیلا پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں یا جماعت، تو امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بعض مالکی اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ باجماعت پڑھنا بہتر ہے، چونکہ حضرت عمر فاروق اور حضرت صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا اور اس پر مسلسل عمل جاری ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی ظاہری علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نیز علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جان لو کہ نماز تراویح کو سنت ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے، اور یہ 20 رکعت ہے جن میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ علامہ عینی بخاری شریف کے شرح لکھنے والے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کے زمانہ میں تراویح کے 20 رکعت پڑھی جاتی تھیں۔ شیخ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں جن کا طریقہ معروف و مشہور ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ احیاء العلوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ 20 رکعت ہیں۔ بنیت الطالبین میں یہ قول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا قطب الدین خان محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اجماع ہوا صحابہ کا اس پر کہ تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی سب سے مشہور و معروف کتاب حجت اللہ البالغہ میں تحریر کیا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ میں تراویح کی 20 رکعت مقرر ہوئی تھیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین نے قیام رمضان میں 3 چیزیں زیادہ کی ہیں۔ ایک، مسجدوں میں جمع ہونا، کیونکہ اس سے عوام و خواص پر آسانی ہوتی ہے۔ 2، اس کو شروع رات میں ادا کرنا، جبکہ آخر رات میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ تیسری بات، تراویح کی تعداد 20 رکعت ہی ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو طریقہ 20 رکعت پڑھانے کا ہوا اس کو علماء نے اجماع کے مثل شمار کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی مکمل عبارت اور اس کا صحیح مفہوم آپ دیکھیں کہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت يا رسول الله أتنام قبل أن تفطر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت ادا کرتے تھے، اور ان کی خوبی اور ان کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھو کہ وہ کتنی خوبی
کتنی خوب اور کتنی لمبی ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ 4 رکعت اسی طرح پڑھا کرتے تھے، پھر 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اب وہ وضاحت سن لیں۔ آپ یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا اصل تعلق تہجد کی نماز سے ہے، اور تہجد اور تراویح 2 الگ الگ نمازیں ہیں، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خوب لمبے قیام، رکوع، سجدہ والی 4 رکعت ادا کرتے تھے، پھر خوب لمبے قیام اور رکوع سجدہ والی 4 رکعت ادا کرتے تھے، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سوال اور جواب کا اصل مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ تعداد رکعت کو۔ بعض حضرات نے تہجد اور تراویح کی نماز کو ایک سمجھ کر حدیث میں وارد 11 میں سے 8 کے لفظ کو تراویح کے لیے لے لیا، لیکن 11 رکعت پڑھنے کی کیفیت اور 3 رکعت وتر کو نظر انداز کر دیا۔ اگر نماز تہجد اور نماز تراویح ایک ہی نماز ہے اور تراویح کے 8 رکعت ہونے کی یہی حدیث دلیل ہے، تو چاہیے کہ اس حدیث کے تمام اجزاء پر عمل کیا جائے اور اس میں بیان کردہ پوری کیفیت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جائے، یا کم از کم اس کے مسنون ہونے کو بیان کیا جائے۔ مگر اس حدیث سے صرف 8 کا لفظ تو لے لیا، مگر 8 رکعت نماز کی کیفیت کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں لمبی 4 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے اور 3 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ نیز وتر کے لیے 3 کے لفظ کو چھوڑ کر صرف ایک ہی رکعت وتر کو اپنی سہولت کے لیے اختیار کر لیا۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھنے کے بعد سو جاتے، پھر وتر پڑھتے تھے۔ حالانکہ ماہ رمضان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے سارے حضرات نماز عشاء کے ساتھ تراویح پڑھنے کے فوراً بعد وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بخاری کی اس حدیث کے صرف 8 کے لفظ کو لے کر باقی تمام امور کو چھوڑنا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوا، بلکہ اپنے اسلاف کے قرآن و حدیث فہمی پر قناعت کرنا ہے، اور یہی تقلید ہے۔ حالانکہ بخاری میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعہ ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 13 رکعت پڑھتے تھے، اور جب فجر کی اذان سنتے تو 2 ہلکی رکعت ادا کرتے، یعنی فجر کی سنت۔ غور فرمائیں کہ 11 رکعت والی حدیث بھی بخاری میں ہے اور 13 رکعت والی حدیث بھی بخاری میں، اور دونوں حدیثیں حضرت عائشہ ہی سے مروی ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ 11 رکعت والی حدیث میں سے لفظ 8 کو تو لے لیا اور 13 رکعت والی حدیث کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ 13 رکعت والی حدیث میں کانا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو عربی زبان میں ماضی استمراری کے لیے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 رکعت پڑھنے کا معمول تھا۔ نماز تہجد اور نماز تراویح کو ایک کہنے والے حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں احادیث میں تطبیق دینے سے قاصر ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی 8 رکعت والی حدیث میں تو 4 رکعت پڑھنے کا تذکرہ ہے، لیکن عمل 2 رکعت پڑھنے کا ہے، تو جواب میں دوسری حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں نماز تہجد کو 2 رکعت پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو دوستو، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز تہجد پہلے 2 رکعت ادا کی، پھر 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 وتر پڑھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے علاوہ 2 رکعت کر کے تہجد کی کل 12 رکعتیں ادا فرماتے۔ 8 رکعت تراویح کا موقف رکھنے والے حضرات کے نزدیک تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، تو ان حدیث میں تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، غرض ہے کہ حضرت عائشہ کی پہلی حدیث سے 8 کا لفظ لیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث سے 2 رکعت پڑھنے کو لیا، تو نہ تو حضرت عائشہ کی حدیث پر عمل ہوا اور نہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث پر عمل ہوا، بلکہ اپنے اسلاف کی تقلید ہوئی، حالانکہ یہ تینوں احادیث صحیح بخاری کی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز تراویح اور نماز تہجد کو ایک قرار دینا ہی غلط ہے، کیونکہ ان کا ثبوت دلائل شرعیہ سے نہیں دیا جا سکتا۔ چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی دونوں نمازوں کو ایک قرار دینے کا قائل نہیں ہے۔ امام بخاری تو تراویح کے بعد تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری تراویح باجماعت پڑھا کرتے تھے اور ہر رکعت میں 20
आयतें पढ़ा करते थे और पूरे रमज़ान में तरावी में सिर्फ एक ख़त्म करते थे, जबकि तहज्जुद की नमाज इमाम बुखारी तन्हा पढ़ा करते थे और तहज्जुद में हर 3 रात में एक कुरान करीम ख़त्म किया करते थे। इमाम बुखारी की इनकी तफसीलात पढ़ने के लिए सही बुखारी की सबसे मशहूर और मारूफ शरह फतहुल बारी के मुकदमा का मुताला फरमाएँ। बस बात सही यही है कि नमाज तरावी और नमाज तहज्जुद दोनों अलग अलग नमाजें हैं। तहज्जुद की नमाज तो अल्लाह ताला के हुक्म से मुतय्यन हुई है। सूरह मुज़म्मिल की इब्तदाई आयत या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला क़लीला पढ़ लें, जबकि तरावी का अमल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मशहूर हुआ है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तरावी का अमल मैंने मसनून करार दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक के अहद में जमात के साथ 20 रकत का बाकायदा एहतमाम के साथ शुरू होना रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, जैसा कि मुहद्दिसीन व उलमाए किराम के अक़वाल हवालों के साथ ऊपर तहरीर किए जा चुके हैं। लिहाजा इस हकीकत का इनकार करना सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली हदीस का ताल्लुक़ तहज्जुद की नमाज से है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कम कभी ज़्यादा पढ़ा करते थे। और एक शुबहा का भी इजाला फरमा दो, बाज़ हज़रात ने इब्न खुज़ैमा इब्न हिब्बान में वारिद हदीस की रिवायत से साबित किया है कि आपने रमज़ान में 8 वक़्त तरावी पढ़ी। हालांकि ये रिवायत इस कदर ज़ईफ़ और मुनकर है कि इससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक रावी ईसा बिन जारिया है, जिसकी बाबत मुहद्दिसी ने तहरीर किया है कि इसके पास मुनकिर रिवायत हैं, जैसा कि 8 वक़्त तरावी का मौक़िफ़ रखने वाले हज़रात ने दूसरे मसाइल में इस तरह के रावियों की रिवायात को तस्लीम करने से मना किया है। इस नौइयत की मुतअद्दिद अहादीस जमहूर मुस्लिमीन के पास भी मौजूद हैं, जिनमें मज़कूर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकत तरावी पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में बिला जमात 20 रकत वित्र पढ़ते थे, 20 रकत तरावी पढ़ते थे। इस हदीस को तबरानी ने रिवायत किया है और हाफिज़ इब्न हज़र अस्क़लानी ने इमाम राफ़ई के वास्ता से नकल किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 20 रकत 2 रातें पढ़ाईं, 20 रकत 2 रातें पढ़ाईं। फिर तीसरी रात को लोग जमा हो गए, मगर आप बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह को फरमाया कि मुझे अंदेशा था कि ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं हो जाए और तुम उसको अदा ना कर सको, इसलिए बाहर नहीं आया। दूसरे शुबा का इज़ाला बाज़ हज़रात ने एक रिवायत की बुनियाद पर तहरीर किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने 11 रकत तरावी का हुक्म दिया था। हालांकि ये हदीस 3 तरह से मनकुल है और उसकी सनद में शदीद ज़ौक़ भी है। नीज़ हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माना में 20 रकत तरावी पढ़ी गई। ये बात सूरज की रोशनी की तरह मुहद्दिसीन व अकाबिर उम्मत ने तस्लीम की है, जैसा कि मुहद्दिसीन उलमाए किराम के अक़वाल हवालों के साथ ऊपर तहरीर किए जा चुके हैं, बयान किया जा चुका है। लिहाजा इस हकीकत का इनकार करना सिर्फ हठधर्मी है। इमाम तिरमिज़ी, इमाम गज़ाली, अल्लामा नववी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, अल्लामा इब्न क़ुदामा, अल्लामा इब्न तैमिया और जो मशहूर गैर मुक़ल्लिद नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली भी वज़ाहत के साथ इस हकीकत का एतराफ़ किया है। मशहूर गैर मुक़ल्लिद आली मुफ्ती मोहम्मद हुसैन पटवालवी और भी बहुत सारे लोगों ने तरावी के 20 रकत होने पर इजमा होने का भी कौल किया है और सहाबाए किराम के इजमा का भी कौल किया है। तो पता चला दोस्तों कि ये तरावी 20 रकत है। तीसरे शुबा का भी इजाला देखें। कुछ हजरात कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के अक़वाल में अगर कोई तज़ाद हो तो सहाबा के अक़वाल को छोड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौल को लिया जाएगा। इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। अगर कोई इसमें शक भी करे तो उसे ईमान की तजदीद करनी होगी, लेकिन यहाँ कोई तज़ाद नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़ाल में कहीं भी तरावी की कोई तादाद मज़कूर नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सहाबाए किराम को हमसे ज़्यादा मोहब्बत थी और दीन में नई बात पैदा करने से सहाबाए किराम हमसे ज़्यादा डरने वाले थे। खुसूसी तवज्जो फरमाएँ। सऊदी अरब के नामवर आलिम मस्जिद नबवी के मशहूर मुदर्रिस और मदीना मुनव्वरा के साबिक़ काजी शेख अतिया मोहम्मद सालिम मुतवफ़ा
1999 ने नमाज तरावी की 1400 साल तारीख पर अरबी ज़बान में एक मुस्तकिल किताब तरावी अक्सर मिन अल्फ आम फिल मस्जिद नबवी लिखी है। किताब के मुकदमा में तसनीफ़ का सबब बयान करते हुए लिखते हैं कि मस्जिद नबवी में नमाज तरावी हो रही होती है तो बाज़ लोग 8 रकत पढ़कर ही रुक जाते हैं। उनका ये गुमान कि 8 रकत तरावी पढ़ना बेहतर है, इससे ज़्यादा जायज़ नहीं है। इस तरह ये लोग मस्जिद नबवी में बकिया तरावी के सवाब से महरूम रहते हैं। उनकी इस महरूमी को देखकर बहुत अफसोस होता है। लिहाजा मैं ये किताब लिख रहा हूँ ताकि उन लोगों की शुकूक व शुबहात ख़त्म हो, उनको 20 रकत तरावी पढ़ने की तौफीक हो जाए। इस किताब में 1400 साल तारीख पर मुदल्लल बहस करने के बाद शेख अतिया मोहम्मद सालिम लिखते हैं कि इस तफसीली तज्ज़िया के बाद हम अपने कुर्रा से अवलन तो ये पूछना चाहेंगे कि क्या 1000 साल से ज़ायद इस तवील अरसा में किसी एक मौका पर भी ये साबित है कि मस्जिद नबवी में मुस्तकिल 8 रकत तरावी पढ़ी जाती थी, या चले 20 से कम तरावी पढ़ना ही साबित हो। बल्कि साबित तो ये है कि पूरे 1400 साल दौर में 20 या इससे ज़ायद ही पढ़ी जाती थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी सहाबा या माजी के किसी एक आलिम ने भी फतवा दिया कि 8 से ज़ायद तरावी जायज़ नहीं है, इसने हज़रत आयशा की हदीस को इस फतवे की बुनियाद बनाया हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि तरावी के ताल्लुक़ से जितने शुकूक व शुबहात है उन सब का इज़ाला इस वीडियो के ज़रिए से हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।